बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। वीकेंड के बाद आज फर्स्ट वर्किंग डे है, तो हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप दिन का आगाज़ करें, स्पेशली जब फर्स्ट वर्किंग डे हो, तो हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते चेहरों के साथ दिन का आगाज़ करें, ताकि ना सिर्फ आपका पूरा दिन खूबसूरत गुजरे बल्कि आपका पूरा वीक जो है वो अच्छा, पॉजिटिव और फ्रेश, एनर्जेटिक जो है वो गुजरना चाहिए। क्योंकि जनाब आपको पता है ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, आज हैं या कल नहीं होंगे, चंद सेकंड, चंद लम्हों का हमें नहीं पता होता। तो इसलिए हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि आपका दिन, आपका हर लम्हा जो है वो खूबसूरत, पॉजिटिव, खुश और खुशहाल, खुशियाँ बांटते हुए जो है वो गुजरे। यही हमारा जो है प्रोग्राम के आगाज़ में हमेशा मैसेज रहता है, ताकि आपकी ज़िंदगी खूबसूरत रहे, आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ एंजॉय कर सकें। खूबसूरती की जब बात आती है नाज़रीन, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बल्कि दोनों जो हमारे टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है। बात करते हैं दिल की। कहते हैं ना कि दिल है तो धड़कन है, धड़कन है तो ज़िंदगी है, अगर ज़िंदगी है तो ज़िंदगी के ये कुल कायनात के जो रंग हैं वो आपके हैं। और इस कायनात की तमाम तर रंगीनियों को समेटने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए ज़रूरी है सेहतमंद होना, हमारे दिल का सेहतमंद होना, खुशियों के साथ इस ज़िंदगी को एंजॉय करना। हमने हमेशा देखा होगा अपनी ज़िंदगी को, अपने दिल को बहुत ही एक वो दर्द से भर रखा होता है, दुखों से भर रखा होता है। दिल को हम सांस नहीं लेने दे रहे होते, उसको सुकून नहीं करने देते कि वो ज़रा सब्र व तहम्मुल के साथ वो भी ज़रा सांस ले ले। हर वक्त कुछ ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई चीज़ हमने उसके ऊपर, कोई ना कोई बर्डन हमने अपने दिल पे, बोझ जिसे हम कहते हैं, दिल पे बड़ा बोझ है, वो हमने रखना होता है। तो देखिए जनाब, दिल जो है वो हमारे जिस्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम ऑर्गन है। इसका ख्याल रखना यकीनन ज़रूरी है। लाइफ़स्टाइल की यहाँ थोड़ी-सी बात करूँ, आपको पता है कि हम कुछ साल पीछे जाएँ तो बड़ा हेल्दी लाइफ़स्टाइल हुआ करता था, हेल्दी डाइट हमारी होती थी, प्रॉपर रेस्ट होता था, प्रॉपर जो हम कहते हैं कि हमें जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है वो हम किया करते थे। लेकिन जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ गई, ज़िंदगी को आसान करती गई, जो मीलों के फ़ासले थे वो हमने घंटों में, मिनट्स में तय करना शुरू कर दिए। जो हफ्तों बाद जाके जो एक पैगाम पहुंचता था किसी के पास, वो चंद सेकंड्स में जो वो पहुंचना शुरू कर दिया। तो ये जितनी आसानी इस टेक्नोलॉजी ने हमें दी है, उतनी ही प्रॉब्लम्स हमने अपने लिए क्रिएट कर ली हैं इस टेक्नोलॉजी की ज़द में आकर। कैसे हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं, हर वक्त हमने लैपटॉप के सामने बैठे रहना होता है, हर वक्त हमने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते रहना होता है, हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे सुनते रहना होता है या देख रहे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए, स्पेशली हमारे दिल के लिए वो नाखुशगवार माहौल क्रिएट कर सकता है। देखें, अक्सर हम कहते हैं ना कि एक बात आपने सुनी होगी कि भाई उसके सामने ये बात मत कीजिएगा, वो बड़े नरम दिल का है, नाजुक दिल का है, वो ये चीज़, ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तो वो नरम दिल, वो नाजुक दिल सभी के होते हैं, बस कुछ लोगों ने उसे बहुत हार्ड कर दिया होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट उसके ऊपर बोझ डालकर उसे ज़रा सख्त कर दिया होता है। ये हालात ऐसे होते हैं कि वो सख्त हो जाता है। तो ये जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, ये किस कदर हमारी सेहत के लिए, स्पेशली दिल की सेहत के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक यही होगा कि जनाब ये दिल के जो अमराज बढ़ते जा रहे हैं, दिन ब दिन इसमें इजाफा होता जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह है और कौन सी अलामात हैं जो ज़ाहिर होती है, जो हम पहचान सकें कि कहीं ना कहीं हम दिल के अमराज में मुब्तला तो नहीं हो रहे। ये आज हम जानेंगे और आपको भी बताएंगे कि मुख्तलिफ कौन सी ऐसी वजूहात है। दूसरा जनाब जो हमारा टॉपिक होगा, खूबसूरती की मैंने बात की थी कि प्रोग्राम जो है आज हमारा पूरा ही खूबसूरत है। दूसरा जो टॉपिक है वो खूबसूरती के हवाले से, ख़वातीन के हवाले से, अच्छा मर्दों को भी हम शामिल कर लेते हैं क्योंकि ओवरऑल हम ब्यूटी पे बात करने वाले हैं। आपको पता है मौसम चेंज हो गया है और बदलते मौसम के साथ साथ जो है वो जैसे ही मौसम चेंज होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हम अपनी खूबसूरती की बात करते हैं, उसके तकाज़े मुख्तलिफ हो जाते हैं। हम अपनी ब्यूटी का ख़्याल रखने की बात करते हैं, सेल्फ़ केयर की बात करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। हमें अपना जो लाइफ़स्टाइल है वो चेंज करना पड़ जाता है, अपनी डाइट
کی روٹین جو ہے وہ چینج کرنی پڑتی ہے, ایکسرسائز اور کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے لائف اسٹائل میں ان کو ایڈ کرنا, شامل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ آج ہم جانیں گے جناب کہ کس طرح سے اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرے, اپنی بیوٹی کا خیال کس طرح سے رکھے, ٹپس جو ہے وہ اسپیشلی آج اپنے مہمان سے ہم لیں گے. تو دونوں ٹاپک جناب ہمارے بہت خوبصورت ہے, دونوں ٹاپک پہ ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے. پہلا ہمارا ٹاپک دل کے امراض کے حوالے سے, جو کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت جس کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, تو اس کے پیچھے بیسک وجوہات کیا ہیں وہ ہم جانیں گے, علامات کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی جانیں گے, لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں جناب دل کے امراض کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے کہ اس وقت دل کے امراض کی جو شرح ہے وہ اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے, کیوں یہ ہارٹ اٹیک کے ایشوز یا دل کی بیماریوں کے ایشوز جو ہیں وہ اس وقت زیادہ تر سامنے آ رہے ہیں. بیسک وجوہات کون سی ہیں, علامات اس کی کیا ہو سکتی ہے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کا علاج جو ہے وہ کیا ہے اور کس طرح سے کمپلیٹ اس کا علاج ممکن ہو سکتا ہے, اسی پہ بات کریں گے. اور اس اتنے اہم اور خاص ٹاپک پہ ڈسکشن کے لیے ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے جوائن کیا جی جناب ہمارے بیشتر پروگرامز میں آتے ہیں, ان ڈفرینٹ ٹی وی چینلز پہ بھی آپ دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ بھی آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آپ کو ہر وقت جو ہے وہ باخبر رکھتے ہیں, آپ کو آگاہ کرتے ہیں, اویئر کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنے دل کی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں, کس طرح سے دل کے امراض سے آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ ہیں جی کارڈیالوجسٹ ہے ڈاکٹر راجہ مہدی حسن صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی کیسے ہیں آپ؟ جی شکر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, وقت دیا آپ نے, یقیناً بہت ہی آج کا ٹاپک اہم اور خاص ہے. بتائیے گا ناظرین کو کہ اس وقت دل کے امراض کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے, جو بڑھتی ہوئی ایک ریشو ہمیں دکھائی دے رہی ہے, اضافہ ہو رہا ہے دن بدن اس امراض میں, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یا وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس وقت 20 ملین یعنی 2 کروڑ تک لوگ اس بیماری سے مر رہے ہیں, اور سب سے زیادہ ڈیتھس جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں. ایون امریکہ اور یو کے اور تمام ممالک میں بھی اس کی ریشو سب سے زیادہ ہے. اور اس میں 50% ایسے لوگ ہیں جن کو اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے پہلے ہارٹ اٹیک کے اندر ہی اللہ میاں کو پیارے ہو جاتے ہیں. 50% جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی 10% ایسے لوگ ہیں جو ٹرشری کیئر سینٹر پہنچ جاتے ہیں, اپنا علاج کرواتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ بھی سروائیو نہیں کر پاتے. تو جو ایوریج جو ایج گروپ جو دیکھی گئی ہے ایسے لوگوں کی وہ 40 اور 50 کے ان بٹوین, یعنی ینگ ایج کیا لیں آپ 40 to 50 کمپیریٹیولی جو ہے نا کہ آج کل جو یہ ینگ ایجز کے اندر ہارٹ اٹیک بے تحاشا ہو رہے ہیں. اور اس کی جو کازز ہیں, جو وجوہات ہیں, وہ سب سے بڑی وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ ہمارا لائف سٹائل ہے. لائف سٹائل اور ہمارے کھانے پینے کی عادتیں, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم میں سمجھتا ہوں کنٹرول کر لیں تو کافی حد تک ہم اس بیماری کو کنٹرول کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہارٹ اٹیک کسی بیماری کا نام نہیں ہے یہ, بلکہ جو ہمارے رسک فیکٹرز ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. وہ جو بیسک ہمارے رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اگر ان کو ہم کنٹرول کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہارٹ کی بیماری سے ہم کوسوں دور رہ سکتے ہیں. بالکل بہت ہی خوبصورت بات کی. ایک تو لائف سٹائل ہمارا, پچھلے دنوں آپ نے بھی نیوز سنی ہوگی, یہ کسی ٹرانسپورٹ کا ڈرائیور تھا جو پنڈی سے لاہور کی طرف جا رہا تھا اور راستے میں سڈن ڈیورنگ ڈرائیونگ 90 کے 100 کی سپیڈ پہ گاڑی تھی اور ڈیورنگ ڈرائیونگ اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ وہیں پہ اس کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. اب وہ پیسنجرز کی یہ بہادری انہوں نے فوراً سے گاڑی روک لی. تو یعنی کہ اس طرح کے انسیڈنٹ ہمیں آئے روز دیکھنے کو ملتے ہیں. بالکل, وہ سڈن ڈیتھ کی آپ نے بات کی, دیکھیں کوئی بھی چیز سڈن نہیں ہوتی, اسپیشلی یہ ہارٹ کی اگر بات جی ہارٹ اٹیک کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا. اکثر لوگ, بلکہ آپ کو بھی کئی دفعہ فون آتے ہوں گے کسی ریلیٹیو کا, دوست کا, کہ دیکھیں جی ابھی تو مجھ سے بات کر رہی تھی, ابھی پتہ چلا جی اٹیک ہوا اور ختم, ان کی ڈیتھ ہو گئی ود ان منٹس. یعنی ان کو ہاسپٹل جانے کا موقع ہی نہیں ملا. بالکل دیکھیں نا, میں نے جس طرح آپ کو پہلے کیا بتایا کہ 50% ایسے لوگ ہیں جن کو فرسٹ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اللہ میاں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. وہ بات یہ کہ دیکھیں ہماری باڈی کے اندر بیسیکلی جو ایتھیروسکلیروسس کا پروسیس ہے, جو جس کو ہم کہتے ہیں چکنائی یا کولیسٹرول یا ایتھیروما ہم کہتے ہیں, یہ ایٹ دا ایج آف 2 years 2 سال کے ہم منع ہوتے ہیں ابھی, تو اس وقت آپ کی فیٹی سٹریکس بننا شروع ہو جاتی ہیں. یعنی جو ہماری دل والی شریانیں ہیں نا ان کے اندر, فرض کریے اگر اس کا کراس سیکشن ہے, اس کی یہ اندر والی لیئر یہاں پہ ایک دھاگا سا بن جائے گا.
وہ دھاگا فیٹی سٹیکس اس کو کہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ یعنی 20 ایئرز میں پراپر اس کو پلیگ کا نام لیتے ہیں ہم. پلیگ بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر جو ہمارے کھانے پینے کے آتے ہیں صبح سے لے کے رات تک ہم لوگ جو گند بلا اسپیشلی جو نہیں ہم کھائیں ضرور کھائیں, دیکھیں ہم نے زندہ بھی رہنا ہے لیکن ہیلدی اور ایسی چیزیں کھائیں جس کا آپ کو کم از کم ہارٹ کی تکلیف نہ ہو. یہ آئلی چیزیں ہم لوگ شوقین ہوتے ہیں. صبح دیکھیں آپ کے جو پراٹھے شروع ہوتے ہیں, یہ آملیٹ ہیں, یہ فرائی انڈے ہیں. یہ دوپہر کو دیکھیں تو جنک فوڈ چل رہا ہے. گھروں کے اندر دیکھیں تو آلو قیمہ فلاں یعنی جو بھی چیز آپ نے کھانی ہے بنانی ہے اس کے اندر آپ کا آئل اور گھی استعمال ہوتا ہے. اور یہ مین جو چیز ہے اس کو سیچوریٹڈ فیٹس ہیں یہ. تو بیسیکلی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ہم کھا کے تو آپ کے خوراک والے نالی کے ذریعے پیٹ میں جائے گی, وہاں سے ڈائجسٹ ہو کے ایبزارب ہو کے تو جو بلڈ ویسلز آرٹریز ہیں ان کے اندر جا کے یہ اندر جا کے ایک تہہ سی بنا لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہی ہے جسی طرح آپ کچن کے اندر آپ دیکھیں تو جس طرح ہماری بہنیں ہماری مائیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو چولہے کے پیچھے اگر غور سے دیکھیں آپ تو آپ کو سارا آئل اور گھی آپ کو ایک تہہ بنی ہوتی ہے. اگر آپ ایگزاسٹ فین سیلنگ فین کو دیکھیں تو اس پہ بھی آپ کو سارا آئل جمع ہوتا ہے. ایون آپ جو ہم لوگ کڑھائیوں کی شوقین ہوتے ہیں, شنواری کی شوقین ہوتے ہیں, اس کڑھائی کو ذرا 10 منٹ کے لیے ویسے رکھ کے دیکھیں آپ, ہر چیز جمتی ہے کہ نہیں جمتی؟ بالکل ایسے ہی ہے, جم جاتی ہے نا. بالکل. تو دیکھیے جب یا آپ کی آنکھوں کے سامنے جم رہی ہے تو جب آپ وہ کھاتے ہیں تو کیا آپ کے اندر نہیں جمے گی؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ جب 2 سال کا بچہ ہوتا ہے یا ننھے منھے جب ہم ہوتے ہیں تب سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. آج کل کی مائیں اپنے بچوں کو اس طرح کی یہ گھی والے پراٹھے یا گھی والی چیزیں دے رہی ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا بچہ موٹا تازہ ہیلدی ہو. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. یہ آج کل نہیں, پہلے بھی یہی حال تھا. پہلے بھی یہی تھا. پہلے جو ہماری مائیں ہماری دادیاں نانیاں ظاہر ہے ان کو بچہ کمزور ہی لگتا ہے. میرا بچہ کمزور ہے, اس کو موٹا کریں. گول مٹول موٹا ہونا چاہیے. ان کو چوریاں کھلا کے بچپن میں دیسی گھی کے وہ چوریاں اور وہ جو پنجیریاں اور پتہ نہیں کیا کیا, اور اس طرح ظاہر مائیں اپنی طرف سے نو ڈاؤٹ. پنجاب میں تو بہت ہے ڈفرنٹ پنجیریاں بنانا. نو ڈاؤٹ بچوں کو نرشمنٹ کے لیے ضرورت بھی ہوتی ہے, اس وقت ایک گروئنگ ایج ہوتی ہے, لیکن پھر بھی مطلب اس وقت میں نے بتایا جو ہم نے بکس میں پڑھا ہے کہ ایٹ دی ایج آف 2 years پیتھالوجی کی بک کے اندر ایک بڑی خوبصورت ایک ڈائیگرام بنی ہوئی ہے. تو اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ فیٹی سٹیکس بن جاتی ہے ایک نا, ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ جو ہمارا اپنا دل کرتا ہے کھانے پینے کو, ہم بڑے ہوتے ہیں تو خود زیادہ چٹخورے ہو جاتے ہیں, خود شوقین ہوتے ہیں یہ چیزیں سارے صبح سے لے کے رات تک. اور یہ ریڈیوں پہ لوگ کھا رہے ہیں, کڑھائیاں کھا رہے ہیں, فلاں کھا رہے ہیں. باز نہیں آنا. اسپیشلی آج کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے یہ شنواری آج کل بڑا مشہور ہوا ہے. خیبر شنواری تو فلاں شنواری, تو آپ دیکھیں وہ دمبے کی وہ چربی استعمال کرتے ہیں, کوئی گھی کوئی آئل نہیں کرتے. حالانکہ ہم تو آئل گھی تو وہ خالص فیٹس ہیں ساری, وہ آپ کھائیں گے اور سیدھا آپ یقین کریں میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں کے پی کے سے تو زیادہ کے پی کے سے 22 سال کے لوگوں کے بائی پاس ہوئے ہیں. او مائی گاڈ. 22 28 30 یعنی بڑا ویری کامن. اور وہاں پہ ہمارے جو دوست ہیں ان سے بات ہوتی ہے تو بتاتے ہیں اتنے زیادہ ینگ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اور مین جو سورس ہے نا آپ کا سورس وہ یہی ہے کھانا پینا. اس کو یقین کریں کہ اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کی زبان کا ایک چسکا ہے اور چند لمحوں کا, لیکن آپ کی زندگی اس پہ خطرے میں. لیکن وہ ہمارے ینگ دوست جو ہیں مطلب بھائی ہیں وہ لوگ نہیں, میں کہتا ہوں کھائیں لیکن کم از کم اس کو اچھے طریقے سے آپ وہ کریں جس میں آپ کا آئل گھی اور یہ چیزیں استعمال نہ ہوں. اور یہ لوگ بڑے شوق سے, ایک تو یہ شنواری ہے, دوسرا ایک دم پخت بھی ہوتا ہے, وہ بھی سنا اسی طرح بناتے ہیں. جتنے بھی کھانے نا وہ تو چربی میں یہاں سے یقین کریں لوگ پنڈی اسلام آباد سے لوگ پشاور جاتے ہیں, نمکین کھانا, نمکین منڈی پتہ نہیں کیا مشہور ہے وہاں کی, وہ تو وہ لوگ کھانے. یہاں پہ بھی اب پنڈی اسلام آباد میں بڑے شہروں میں بھی جی ٹی روڈ بھرا ہوا آپ کا جناب, ان کے یقین کریں وہ گھی اور آئل یہ لوگ وہ استعمال کرتے ہیں جو کبھی زندگی میں آپ نے نام بھی نہیں سنے ہوں. یہ ٹوکا مارکا, تلوار مارکا, مجاہد مارکا, تو وہ آپ کی صحت کا وہ دیکھیں ظاہر ہے انہوں نے دیکھے
کمانا ہے اس میں سے. ظاہر ہے ان کو کیا ہے, کوئی مرتا ہے مرے, کسی کی صحت سے کیا لینا دینا, انہیں تو اپنی کمائی, اپنی بزنس ہے نا. business ہے ان ڈاکٹر کا. مخصوص علامات کیا ہیں جو ہمیں ہماری باڈی میں کچھ ایسی حرکات ہوں, ہمیں پتہ چل جائے, ایسی علامات ظاہر ہوں کہ کہیں نہ کہیں دل کے امراض میں ہم مبتلا تو نہیں ہو رہے, تاکہ فی الفور ڈاکٹر سے رجوع کیا دیکھیں جائے؟ ایک تو ہوتی ہیں ٹپیکل سمٹمس. ٹپیکل سمٹمس ہوتا ہے کہ سویئر چیسٹ پین ہوتی ہے, یہ پورا آپ کا سینے میں درد پھیلا ہوتا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. یہ درد یہاں سے بعض اوقات ریفرڈ ہو کے بائیں بازو میں چلا جائے گا, یہاں سے دائیں بازو میں بھی جا سکتا ہے, یہاں سے اوپر گردن میں چلا جائے گا, جبڑے میں چلا جائے گا, اور ایون یہاں پیٹ کی طرف بھی آ جاتا ہے. یعنی یہاں سے روٹیٹ نہیں کرتا, اصل میں جو اس کی سپلائی ہوتی ہے نرو سپلائی, جہاں جہاں وہ نرو سپلائی ہو رہی ہوتی ہے وہاں وہاں پین ہوگا. ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے, اچھا اچھا اچھا, لیکن زیادہ تر لوگوں میں ہوتا ہے یہ. اسی ساتھ کیا ہوتا ہے, لوگوں کو بعض اوقات دل خراب ہو رہا ہوتا ہے, متلی آ رہی ہوتی ہے, وومٹنگ ہو جاتی ہے, دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, اور پسینے ساتھ بے تاش آتے ہیں. پسینے میں انسان شرابور ہوتا ہے, اور یہ درد اتنا سخت ہوتا ہے, شدید ہوتا ہے, کہ یہ صرف وہ بندہ ہی بتا سکتا ہے آپ کو. جس طرح کوئی چاقو چھری سے کوئی کاٹ رہا ہو بندہ, اتنا شدید ہوتا ہے. اور یہ عام گولی, ڈسپرین, اینجیسڈ کوئی کام نہیں کرتا, ٹھیک ہے. یہ تو ٹپیکل سمٹمز ہیں, اور جس کو ایک لے مین بھی دیکھتا ہے نا, اس کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار کام کوئی سیریس ہے. ایون یقین کریں, جب ہم ہاسپٹلس میں کام کرتے رہے, میں بے نظیر میں تھا, چکوال میں, تو جو کئی دفعہ ایسے پیشنٹ کے ساتھ جو ان کے لواحقین آتے تھے نا, وہ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب اس کو اٹیک ہو گیا ہمارے, مطلب یہ اتنی ٹپیکل سمٹمز تھے. وہ کہتے ڈاکٹر صاحب بغیر دیکھے, مطلب ان کی علامات دیکھ کے بھی ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے. ایک لیمن بھی دیکھے تو بھائی اتنا شدید تڑپ رہا ہوتا ہے بندہ, مچھلی کی طرح یوں شدید درد ہو رہا ہے. یہ تو ہوتی ہے ٹپیکل سمٹمز, ٹھیک ہے, جو فوراً ہمیں سمجھ لگ جاتی ہے عام آدمی کو. ایک ہوتی ہے اے ٹپیکل سمٹمز, یعنی اس کو ایک اچھا کمپیٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہی جج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو عام آدمی, وہ کیا ہوتا ہے, صرف اس بازو میں درد ہو رہی ہے, صرف بازو میں, یا کئی دفعہ شولڈر میں ہو رہی ہے, کئی دفعہ بازو میں درد ہو رہی ہے, کئی دفعہ رائٹ بازو میں درد ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ مزید آپ سے جانتے ہیں کہ ایسے کون سی علامات ہیں جو ہمیں صرف ایک ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد ان ڈیٹیل آپ یہ ضرور بتائیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ ہیں, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس میں ہم بات کر رہے ہیں امراض قلب کے حوالے سے, یعنی کہ دل کے امراض, اس کی کیا وجوہات ہیں, علامات کیا ہیں, اور علاج کس طرح سے ممکن ہے, اس پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے مخصوص علامات پہ ہم بات کر رہے تھے. کچھ ایسی علامات آپ نے بتائی جو کہ ہر بندہ اس کو جج کر سکتا ہے کہ اس بندے کو ہارٹ کا ایشو, لیکن کچھ آپ علامات ایسی بتانے جا رہے تھے جو صرف ایک کارڈیولوجسٹ ہی بتا سکتا ہے, وہ ناظرین کو بتائیے. جی, پہلے میں نے بتایا آپ کو ٹپیکل سمٹمز, اب یہ دوسری ہوتی ہے اے ٹپیکل سمٹمز, یعنی جو ایک اچھا کارڈیالوجسٹ ہی پک ہے, وہ صرف ایک بازو میں درد ہو جانا, یا رائٹ بازو میں درد ہو رہا نا, یا کئی دفعہ صرف جبڑے میں درد ہو رہا ہے, کوئی چیسٹ پین کچھ بھی نہیں, اور یہ ہمیں ویسے لگتا ہے کہ عام سے درد ہے. یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گردن میں درد ہو رہا ہے, یا پیٹ میں درد, پیٹ والی جگہ. اب ظاہر پیٹ میں درد ہو رہا ہے, زیادہ تر لوگ الٹا کچھ کھا لیا ہوگا, ہاں معدے کی وجہ سے درد ہو رہا ہے. تو جب وہ ٹھیک نہ ہو, تو جب وہ الٹیمیٹ ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں, ہم ای سی جی کرواتے ہیں, پتہ چلا اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. کئی دفعہ بیک بھی, یہ اسکیپولر بون, اس کے ان بٹوین درد ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ بھی ہم ای سی جی جب کرواتے ہیں پتہ چلتا ہے یہ تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے. کئی دفعہ پیشنٹ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب گھبراہٹ ہو رہی ہے مجھے, سینے پہ بوجھ پڑا ہوا ہے, بالکل ایسے وہ کوئی پین کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے مریض کے بھی ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے اس کو ہارٹ کی تکلیف ہے. دل کے امراض, کئی دفعہ مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں چلتا ہوں, یہ شولڈر میرے کھچے جاتے ہیں, کھچاؤ سے اسٹریس ہوتا ہے, ظاہر وہ پین کلر کھا رہے ہوتے ہیں, انزائٹی والی دوائیاں لے لیتے ہیں. لیکن جب ہمارے پاس آتے ہیں, ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, ای سی جی اور باقی ٹیسٹ کیے, پتہ چلے اس کو تو ہارٹ اٹیک اور شریانے بند ہیں. تو یہ سارے اے ٹپیکل سمٹمز ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایسی علامات ظاہر ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سر سے لے کے یا ناف تک جو بھی درد ہونا, اس کو آپ درد دل ہی سمجھے. ہائے ہائے, درد دل, اور فوراً دل کے ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنا انویسٹیگیٹ کرائیں آپ. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیز اگر ہارٹ کی مس ہو جائے گی نا, تو آپ بڑے دور پہنچ جائیں گے. ایسے ہی, یعنی کہ چھوٹی سی لاپرواہی سے آپ بڑے ڈائگنوسس ہونی چاہیے, اس کو رول آؤٹ ہونا چاہیے کہ ہارٹ کی تکلیف نہیں ہے. بھلے بے شک میدے کی ہو, پٹھوں کی ہو, اس سے کم از کم کوئی ایسے سیریس کمپلیکیشن یا وہ نہیں ہوتا. اس سے پہلے کہ آپ کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے, جو سڈن ہم کہتے ہیں کہ اچانک موت ہو گئی. تو تیسری جو پریزنٹیشن ہے
وہ ود کمپلیکیشن کے طور پہ لوگ پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی مریض کیا ہوگا کہ ہمارے پاس آئے گا کہ ڈاکٹر صاحب سانس پھول رہا ہے بہت زیادہ, سانس پھول رہا ہے, وہ اصل میں ہارٹ اٹیک کی بعد والی پوزیشن. کچھ لوگوں کے یہ بہت زیادہ ایشو ہے کہ سانس کا پھول جانا. وہ کئی دفعہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ ایشوز ہوتے ہیں, یا ہارٹ اٹیک کے بعد مطلب جو ایکیوٹ پلمونری اوڈیما ہم کہتے ہیں نا, فیلئر میں پیشنٹ چلا گیا, وہ والی صورتحال ہوتی ہے. جب اس کا وہ مینیج کرتے ہیں ہم, ہارٹ والا سانس والا انجیکشنز دے کے ٹریٹمنٹ کر کے, جب ای سی جی ہوتی ہے پراپر, پتہ چلا اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس کی کمپلیکیشن کے طور پہ یہ ہوا ہے. یا کئی دفعہ پیشنٹ ریدمیا کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہے کہ ہارٹ ریٹ یا تو بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے یا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے. یہ اسپیشلی یہ سیڑھیاں چڑھتے ہیں 250-300 تک دل کی رفتار چلی گئی. کئی دفعہ اس کو ہم ایس وی ٹی کہتے ہیں, یا ایون وی ٹی وینٹریکل ٹیکیکارڈیا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں. اس کو جب مینیج کریں, یا ایون ہارٹ ریٹ سلو ہو جاتا ہے, بریڈیکارڈیا جس کو کہتے ہیں, وہ بھی ہو, تو اس کو جب ٹریٹ کر کے ہم پراپرلی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اسی پتہ چلے اس کو تو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, اس کی کمپلیکیشن کے طور پہ یہ ان کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہارٹ بیٹ تیز ہونے کی آپ نے بات کی, یہاں سے مجھے ایک بات یاد ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی ہارٹ بیٹ اگر تیز ہوتی ہے تو وہ ایک ٹیبلٹس کا وہ استعمال کرتے ہیں خود سے. دیکھیں خود سے تو کوئی بھی نہیں ہوتی, یا کسی نہ کسی نے بتائی ہوتی ہے کہ ہارٹ بیٹ آپ کی کنٹرول کرنے کے لیے, کو سلو کرنے کے لیے, ٹیکیکارڈیا کو سلو کرنے کے لیے بیٹا بلاکرز ہم دیتے ہیں, یا اسی انہیبیٹر کیلشیم چینل بلاکر, ویراپامیل, انڈرال, اس طرح کی مختلف ہوتی ہیں. لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق اور کلینیکل مطلب اسسمنٹ کے بعد. اگر خود سے کوئی اس میڈیکیشن پہ جائے تو اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل کبھی بھی نہ کریں, ڈاکٹر کی, کارڈیالوجسٹ کی ایڈوائس پہ ہی لیں. یہ میڈیسن کا یوز کوئی بھی کریں ہارٹ بیٹ میڈیسن اگر کنٹرول کوئی بھی ہے, جب تک وہ ڈاکٹر نے ایڈوائس کرے. اس طرح دیکھیں 101 ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. ایک یہ چیز بتائیے گا کہ جو کہ ہم لائف اسٹائل پہ بھی ساتھ ساتھ بات کر رہے ہیں, لائف اسٹائل میں یہ فریزی ڈرنکس, کولڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, میٹھے کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, کیا یہ بھی امراض قلب کی وجہ بن سکتا ہے؟ بالکل. دیکھیں جی, یہ ساری میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں اگر آپ کھانے سے آؤٹ کر دیں نا, ایک آپ کا آئل اینڈ گھی ہے, دوسرا آپ کا شوگر ہے, میٹھا, تو کافی حد تک آپ کمپلیکیشن اور بیماریوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دوسرا نہ صرف دل کی بلکہ اور بھی بیماریوں سے. اس پہ دیکھیں جی, یہ جتنے بھی آپ نے ڈرنکس کی بات کی, یہ کولاز ہو گئے, یہ فیزی ڈرنکس ہیں, باقی جتنے بھی یہ انرجی ڈرنکس ہیں, یہ انتہائی خطرناک ہیں. ہاں, تو وہ اس کے اندر اصل میں انہوں نے کیمیکلز ڈالے ہوتے ہیں اس کو بوسٹ کرنے کے لیے. اس سے بلکہ بعض اوقات نہ صرف ہارٹ بلکہ رینل فیلئر میں لوگ چلے جاتے ہیں, کڈنی کی ڈیزیز بہت زیادہ کامن ہو رہی ہیں. تو یہ اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں کوئی ایسے آپ نے پینا ہی ہے تو فریش جوس لیں, خود گھر میں دنیا جان کے پھل ہمارے ملک میں موجود ہیں, موسمی پھل سارے موجود ہیں, اس کا جوس پئیں آپ, اور بس وہی آپ والی بات, یہ زبان کا چسکا ہے, اس کو کنٹرول کر لیں. سادہ پانی پئیں. اور ہم تو یہ بھی منع کرتے ہیں, جتنے بھی یہ کولاز ملتے ہیں آپ کے مارکیٹ میں, اور ایون جو برانڈز ہمارے جتنے بھی آ رہے ہیں, وہ سارے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, علاج کی طرف آتے ہیں, لوگ سرجری سے, بائی پاس سے, اس طرح سے جو علاج ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اس سے بہت ڈرتے ہیں کہ ہماری سرجری ہوگی, یہ بائی پاس, دل کا بائی پاس ہوگا, تو اس چیز سے اوائڈ کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتے ہیں. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں جدید طریقہ ہے, جدید ٹیکنیکس اپلائی ہو رہی ہیں ہر جگہ پہ, تو کیا دل کے امراض کے لیے بھی کچھ ایسی ڈفرینٹ کوئی ٹیکنیکس ہے؟ کیونکہ میں نے آپ کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی دیکھی کہ جس پہ آپ دل کے ہی علاج کے حوالے سے کچھ بتا رہے تھے, وہ ناظرین کو ذرا طریقہ بتائیے گا جو کہ سرجری کے علاوہ ہے. جو بھی ابھی ایسے لوگ جن کو بائی پاس ایڈوائز ہوا ہے یا اسٹنٹنگ کا کہا گیا ہے, اور وہ لوگ نہیں کروانا چاہتے یا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا, دونوں صورتوں میں, ایسے مریضوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ خوشخبری ہے, ان کے لیے امید کی کرن ہے, ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو لیٹسٹ ٹیکنیک آئی ہے اس کو کہتے ہیں EECP, یعنی انہینسڈ ایکسٹرنل کاؤنٹر پلسیشن. یہ ایک جدید مشین ہے جس کے ساتھ کاؤچ کے اوپر یا ٹیبل کے اوپر مریض لیٹتا ہے, اور اس کے لوور لیگز پہ, ٹانگوں پہ, تھائز پہ اور بیک کے کفس, جیکٹس باندھے جاتے ہیں, اور وہ ایک پریشر جنریٹ کیا جاتا ہے تھرو مشین. وہ کفس ہیں, ان کفس میں جب اس کو انفلیٹ کیا جاتا ہے, انفلیٹ اور ڈیفلیٹ کرتے ہیں, تو اس میں وہ موومنٹس پیدا ہوتی ہے آپ کے لوور لیگز میں جرس کے ساتھ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بلڈ فرام دا لوور سائڈ مووز اپورڈس,
یعنی جو ہم واک مریض کو ایڈوائز کرتے ہیں، برسک واک بالکل ایسے کہتے ہیں نا مریضوں کو واک کریں، واک کا فینومینا بھی یہی ہوتا ہے کہ تھرو پش اینڈ پل فینومینا، پل کے ذریعے آپ کی جتنی بھی بلڈ ہے، زیادہ تر ہمارا بلڈ نیچے ٹانگوں میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اور یہ جو کاف مسلز ہیں نا ہمارے ٹانگوں کے اندر، پنڈلی والے مسلز جو ان کو کہتے ہیں دے ایکٹ ایز اے سیکنڈ ہارٹ، یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں اور بلڈ جتنا بھی نیچے پول آؤٹ ہوا ہوتا ہے وہ اس کو پریشر کے ذریعے اوپر کی طرف آتا ہے، دل کی طرف بڑھتا ہے، اور اس دوران کچھ ہارمونز، کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی ایکسٹرا شریانیں بنتی ہے، پریشر سے ایکسٹرا شریانیں بنتی ہیں جس کو نیچرل بائی پاس کا نام دیا گیا. یعنی فرض کریں نا یہ اگر شریان آپ کی بلاک ہے یہ والی، ٹھیک ہے نا، تو ایک فرض کریں میں کہتا ہوں 90% بلاک ہے، یہ 90% بلاک کا مطلب ہے کہ 10% بلڈ اس میں سے گزر رہا ہے سر. تو جب یہ پریشر کے ساتھ جائے گا بلڈ تو اس میں 10 کے بجائے ہو سکتا 20 اس کو 30 40 تک چلا جائے گا. ایک تو بلڈ اندر سے زیادہ جائے گا، دوسرا یہاں پہ چھوٹی چھوٹی اس کی شریانیں اور بنی ہوتی ہیں، کولیٹرل جس کو کہتے ہیں، وہ اس پریشر کی وجہ سے نا 35 ڈیز کا یہ پروسیس ہوتا ہے، وہ یہ بڑی ہو کے نا یوں آگے اوپر آ کے مل جاتی ہیں. یعنی اس کو چھوڑ کے نا وہ اس کو ایکسٹرا ایک روٹ اختیار کرتے ہیں، اوپر مل جاتے ہیں جس کو ہم نیچرل بائی پاس کا نام دیتے ہیں. نیچرل بائی پاس کتنے چانسز ہوتے ہیں اس میں، کتنے پرسنٹ چانس؟ میرے پاس جو پیشنٹ آ رہے ہیں یقین کریں 100% ٹھیک ہے. واو، وداؤٹ سرجری؟ وداؤٹ سرجری، یعنی کہ ایسے لوگ جن کو ریکمینڈ ہوئی ہوئی ہے نا سرجری وہ لوگ نہیں کرواتے، لوگ یا ڈر جاتے ہیں یا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو ہارٹ کمپرومائزڈ ہوتے ہیں، دل کی جو طاقت ہے یہ انجیکشن فریکشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ نارملی 60% ہوتی ہے، تو ان کی کام ہو کے کسی کی 25-30% رہ جاتی ہے، یا ساتھ کچھ کو موربڈس یعنی ساتھ کو مختلف ڈیزیز بھی چل رہی ہوتی ہیں لوگوں کو، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی ساتھ کڈنی ڈیزیز بھی ہے، کوئی جوائنٹس کا ایشوز ہے، تو ظاہر ہے ملٹیپل جب چیزیں ہوں تو رسک آپ کا بڑھ جاتا ہے، کمپلیکیشن زیادہ ہو سکتا ہے، کمپلیکیشن خطرہ بھی ہوتا ہے، رسک بھی بڑھ جاتا ہے مورٹیلٹی کا. تو ظاہر ہے اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہر بندہ کہتا ہے یار میرا بغیر آپریشن کے، زیادہ تر لوگ تو یہ یقین کریں اتنا کامیاب ہے آل اوور پاکستان ہمارے پاس پورے پیشنٹ آ رہے ہیں. پاکستان میں یہ انٹروڈیوس ہو چکا ہے؟ بالکل ہو چکا ہے، بلکہ اور مزے کی چیز ہے میں نے کوئی پاس سے نہیں بنایا، یہ کوئی انٹرنیشنلی ریکمینڈیڈ ہے، ہمارا ایف ڈی اے جو یو ایس کے اندر فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن انہوں نے اس کو اپروو سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے، اور امریکن کالج آف کارڈیالوجی، امریکن ہارٹ ایسوسیشن، یورپین کالج آف کارڈیالوجی انہوں نے سب اس کو اپروو کیا ہوا ہے، سرٹیفائڈ کیا ہوا ہے، اور امریکہ کے اندر اس وقت اس کے 12,000 سینٹرز بنے ہوئے ہیں یو ایس میں، اسی طرح یو کے میں، پورے یورپ میں، کینیڈا سے. مجھے یقین کریں کہ جو ہماری پاکستانی کمیونٹی مختلف ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ابھی جو میری کچھ ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں بالکل دیکھی ہوں گی آپ نے، اس میں یقین کریں مجھے کینیڈا سے، ساؤتھ افریقہ سے، بیلجیم سے، وہاں سے لوگ کانٹیکٹس کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری مدر کو فادر کو یہ پرابلم ہے تو ہمارا میں کہ موسٹ ویلکم ہے، اور انتہائی کامیاب طریقہ ہے. زبردست. ڈاکٹر صاحب جو کہ ہمارے پاس 1-1.5 منٹ ہے، میں چاہوں گی کہ اوور آل پورے پروگرام کا جو ہے وہ آپ ایک شارٹ سا پیغام دیں کہ لائف سٹائل اپنا کیسے ہم سیٹ کریں، اس میں اسپیشلی ہماری جو نیند کی روٹین ڈسٹرب ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی اگر آپ 7 گھنٹے سے کم کی نیند کرتے ہیں تو ہارٹ کا ایشو اس سے بھی ہو سکتا ہے، تو پیغام اوور آل ناظرین کو کیا دیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ روزانہ 40 سے 50 منٹ واک کریں، کھانے میں آپ ہیلدی چیزیں کھائیں، ہیلدی فروٹس ویجیٹیبلز زیادہ کھائیں آپ، ٹھیک ہے، اور پانی بھی ساتھ ساتھ پئیں، کھانے سے پہلے پانی پئیں، نہ کھانے کے درمیان پئیں، نہ کھانے کے بعد پئیں، ٹھیک ہے. اگر کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اوبیسٹی ہے، ان کو کنٹرول کرنا آپ پہ فرض ہے، ان کو کنٹرول کریں تھرو لائف سٹائل، تھرو ڈائٹری موڈیفیکیشن، اور اگر نہیں ہے تو دین ود میڈیکیشن. یہ کنٹرول کریں گے تو یقین کریں آپ اس میں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور چھوٹی سی ایک میں نظم پیش کروں گا آخر میں، ٹائم بالکل شارٹ ہے، کہتے ہیں کم کھانا، واک اور ورزش کو معمول بنانا، بی پی کولیسٹرول گھٹانا، سگریٹ کو مت ہاتھ لگانا، صحت کا یہ دستور سہانا، دیکھو یارو کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین دل کی حفاظت کیجیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے. دل بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے جسم کا، اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی تو یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور زندگی ختم ہوگی تو یقیناً یہ زندگی کی جو رنگینیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، آپ کی خوبصورتی کے حوالے سے وہ ڈسکس کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक, क्योंकि खूबसूरती पे हम बात करेंगे आपके हुस्न को और निखारने के लिए, आपके चेहरे को और संवारने के लिए और मज़ीद हमें कुछ इक़दाम करने चाहिए, कुछ टोटके हमें अप्लाई करने चाहिए। लेकिन आज हम बात करते हैं कि फ़ितरी तौर पे तो इंसान की बात करें तो खूबसूरत ही पैदा किया गया, लेकिन फिर भी मर्दों की बात करें या औरतों की बात करें, वो अपने आप को मज़ीद उस खूबसूरती को निखारने के लिए, उसमें इजाफे के लिए जो हम बात करते हैं कि बेशकीमती कॉस्मेटिक का इस्तेमाल जो है वो करते हुए हमें दिखाई देते हैं। मार्केट में आपने देखा होगा किस तरह से धड़ाधड़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो बिक रही होती हैं। सैलॉन्स की हम बात करें, वहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है वो ऑलमोस्ट फुल हमें दिखाई देती है, टाइम हमें नहीं वहाँ पे मिल पाता। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या इंसान को जो फितरी तौर पे खूबसूरत अल्लाह पाक ने पैदा किया है, क्या उस पर हम खुश नहीं हैं? हमेशा हम प्रोग्राम में एक बात करते हैं कि जिस तरह से अल्लाह पाक ने आपको बनाया है, आपको पैदा किया, यकीनन आप बहुत खूबसूरत हैं। अगर उसी खूबसूरती को हम मेंटेन कर लें, उसी खूबसूरती का हम ख्याल रख लें, तो हमारे लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं होगा। होता क्या है अनफॉर्चुनेटली कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे डिफरेंट एड्स हम देखते हैं, मॉडल्स को देखते हैं, एक्ट्रेसेस को देखते हैं और फिर उनको कॉपी करने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, अल्लाह पाक ने उनके जो फीचर्स बनाए हैं वो कुछ डिफरेंट है। वो वहाँ पे जो दिखा रही हैं, जिस तरह से वो एक्ट कर रही हैं, जिस प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग कर रही हैं, वो उनकी नेचर ऑफ जॉब है। उसको कॉपी करना, उसको फॉलो करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और फिर उसके पीछे लग के वो चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देना, उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी हो जाती है। तो इसी पे बात करेंगे कि ठीक है, अपने आप को बनाना, संवारना, खुद का ख्याल रखना, ये अच्छी बात है। घर में अपनी हिफाजत करें, केयर करें। मौसम चेंज हो रहा है तो उस हवाले से अपनी जो डाइट है, आपका जो रेस्ट है, आपको जो लाइफस्टाइल है, उसको चेंज करने की कोशिश करें, ना कि बेशकीमती कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर दें। आजकल एक तो बात हम बहुत करते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। वो हम अक्सर एक एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि आमदनी अठन्नी और ख़र्चा रुपया। तो ये हमने खुद ही इस एग्ज़ाम्पल को बढ़ावा दे रखा है कि हमारी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इस कदर नहीं है, लेकिन जो हमारे अखराजात थे वो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इसी बेवकूफ़ी की वजह से। तो इसी पे हम बात करेंगे कि जनाब अपनी इस बेवकूफ़ी को हम किस तरह से ख़त्म करें। जो अल्लाह पाक ने इंसान को कुदरती तौर पे इतना खूबसूरत बनाया है, उस खूबसूरती को हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, और किस तरह से जो हमारे अंदर एक कह लें कि हम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, हम कहते हैं हम दूसरों से ज़्यादा मुमताज़ नज़र आएँ, ज़्यादा खूबसूरत लगे और हमारी ही वाह वाह हो। ये वाह वाह को बटोरने के चक्करों में हम जो नेचुरल ब्यूटी है उसको भी ख़त्म करने पे तुले होते हैं। तो जनाब इसी पे बात करेंगे और इन तमाम तर चीज़ों पे आज हम जवाब लेंगे कि जनाब इसके पीछे ये जो हमारे अंदर एक भूत सवार है, गोरा चिट्टा होने का, डिफरेंट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने का, दूसरों से मुमताज़ नज़र आने का, कि मैं ही मैं हूँ और मेरे अलावा तो इस दुनिया में कोई और है नहीं, इस चीज़ से हम कैसे ख़ुद को बाहर निकालें। मौसम चेंज हो रहा है तो इस मौसम की तब्दीली के बायस कौन से इश्यूज़ हमारी स्किन के ऊपर आ सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनका इस्तेमाल करने से स्किन हमारी खूबसूरत फिर रह सकती है, उस पर बात करेंगे। और उस पर गाइड करने के लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, इनका मैं क्या तारुफ़ करवाऊँ, इन्हें आप डिफरेंट चैनल्स पे देखते होंगे, सोशल मीडिया पे देखते होंगे, बहुत सारी ऐसी अवेयरनेस की क्लासेस होती हैं, सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस होती हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट्स की बात करें उनकी क्लासेस होती हैं, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी वो क्लासेस देती हैं, आपको सिखाती हैं, बताती हैं कि ख़ुद को कैसे खूबसूरत रखा जाए। अपनी चूँकि सेल्फ ग्रूमिंग की बात की जाती है तो किस तरह से आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, खूबसूरत रख सकते हैं, चाहे ऑफिशियली बात की जाए या फिर किसी आपने किसी इवेंट को आपने अटेंड करना है, कुछ शादी ब्याह का मौका है, तो कैसे आपने खुद को कैरी करना है, उस हवाले से बताती हैं। इसके साथ साथ ब्यूटी एक्सपर्ट तो वो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ जनाब वो साथ में ऑर्थर भी हैं, राइटर हैं, 8 क्लास की बुक उन्होंने लिखी, और भी बहुत सारे वो काम है जो आपको माशरे में करती दिखा देती है। सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। जनाब हमारे साथ हैं अलमास अख्तर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अलमास, आपने वक्त दिया। सच टीवी थैंक यू वेरी मच। अलमास, सबसे पहले तो मैं खूबसूरती की हम बात करें, अल्लाह पाक ने हर इंसान को फितरी तौर पे बहुत ही खूबसूरत बनाया है और एक दूसरे से मुख्तलिफ भी बनाया है, लेकिन हमारे अंदर ये जो एक खुद को, ये एक मैं की जो मैंने बात की कि मैं ये मैं हमें जो है ना कहीं का इसने नहीं छोड़ा, तो मैं के चक्करों में हम रुख करते हैं सैलून का, अपनी उस खूबसूरती को और निखारने के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे पहले बात आ जाती है डिफरेंट फेशियल्स की। तो ये नाज़रीन को बताइए कि क्या मज़ीद खूबसूरत लगने के लिए, खूबसूरती में इजाफे के लिए क्या फेशियल करवाना ज़रूरी है? जी माविश, जैसा कि आप जानती हैं कि चेहरा शख्सियत का आईना होता है। बिल्कुल ऐसे। तो
ہر انسان لیڈیز خاص طور پہ کوشش کرتی ہیں کہ ہم دوسروں سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں اور بہتر نظر آئیں. آج کل مرد بھی کرتے ہیں. ہاں مرد بھی کرتے ہیں لیکن لیڈیز میں یہ کمپٹیشن زیادہ ہے. تو میرے خیال میں فیشیل اگر تو فیشیل کی سلیکشن ٹھیک ہے آپ کی اور پروڈکٹ آپ کی اس طرح کی ہے جو آپ کے چہرے کو ہارم نہیں پہنچا رہی ہیں, تو سب سے پہلے تو بیوٹیشین جو ایکسپرٹ ہوتی ہے, اسکن ایکسپرٹ ہوتی ہے, اس کو گائیڈ کرنا چاہیے, اس کو انالیسس کرنا چاہیے کہ ان کی اسکن ٹون کیا ہے, ان کی اسکن کا ٹیکسچر کیا ہے اور انہیں کون سا پروڈکٹ سوٹ کرتا ہے, سینسٹیو تو نہیں ہے, آئلی تو نہیں ہے, بالکل یہ چیزوں کا انالیسس کرنا ضروری ہے. اس کے لیے اس کو پہلے تو اسکن کے بارے میں نالج, انف نالج ہونا چاہیے اس کے پاس کہ آپ کے پاس جو کسٹمر آیا ہے آپ ان کو دیکھیں کہ ان کی اسکن کا ٹائپ کیا ہے, انہیں کس طرح کی. گورے ہونے کے لیے فرسٹ آف آل تو ہمارا کسٹمر ہی ہمیں یہ انسسٹ کرتا ہے کہ مجھے بلیچ کر دی جائے, مجھے پالش کر دیا جائے تاکہ میں ایک دم سے گورا ہو جاؤں, گورا چٹا ہونے کا بھوت, جو کہ ہم انہیں سمجھانے کے باوجود ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بھی یہ کیمیکل ہے. ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ کچھ کسٹمرز ہیں وہ یہ فورس کرتے ہیں کہ ہمیں بلیچ کر دے, کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ خود کہتے ہیں کہ بلیچ مت یوز کیجیے گا. ایسے بہت سارے آتے ہیں جو کہ اب اوائڈ کرنا شروع ہو گئے کیونکہ یہ کیمیکل ہے, اسے ہم اتنا زیادہ سینسٹیو ایریا ہے ہمارا, سینسٹیو ہے اور اتنا کانسٹنٹ ہم یوز نہیں کر سکتے کہ آپ ریگولرلی بلیچ استعمال کریں گے آپ کی اسکن تھن ہوتی جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک آدھ دن تو فیئر رہتی ہے, اس کے 2 دن کے بعد وہ تھوڑا ٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے. دھوپ میں جاتے ہیں, چولہے کے پاس ہیں, تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ آج آپ نے کیمیکل کا استعمال کیا, اس کو آج اوائڈ کرنا ہے. تو اینی ویز جیسے کہ میرے پاس بھی کسٹمر آتا ہے, میں نے گائیڈ کرتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, آپ اس طرح کا فیشیل لے لیں نارمل. اگر آپ زیادہ ایکسپینسو افورڈ نہیں کر پاتی تو کوشش کریں کہ بلیچ سے نیٹ کروانے کے لیے ڈیپ کلینزنگ کروا لیں, لیکن اس کے لیے آپ کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ ڈرائی اسکن پہ یا جو ایجنگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس کو آپ ایسا پروڈکٹ یوز کریں جو مزید اس کو ڈرائی کر دے اور مزید اس کے رنکلز پرومیننٹ ہو جائیں. تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے ایسی اسکن پہ موئسچرائزڈ بیس فیشیل استعمال کریں. یہ تو یقیناً جہاں پہ کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں وہیں پہ جو بیوٹی ایکسپرٹس ہیں جن کے پاس جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ انہیں گائیڈ کریں. اور ایون کہ اگر وہ کوئی بلیچ بھی کرانا چاہتا ہے, پالش کرانا چاہتا ہے اسکن کو, تو آپ کوشش کریں کہ اینڈ میں اس کو جو مساج دیں وہ موئسچرائزڈ بیس ہو, ان کی اسکن نارمل ہو جائے. کیونکہ پی ایچ لیول آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ہائی ہو جاتا ہے, تو اس کو نارمل کر دیں. کیونکہ یہ نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ ان کے پورس کھلے رہ جائیں اور مزید ان کی اسکن ڈرائی ہو جائے. تو کوشش کریں کہ ان کو موئسچرائز کر کے ان کو اچھا سا موئسچرائزنگ ماسک لگا کے ان کو دیں تاکہ ان کی اسکن پہ کوئی اس کے ایفیکٹ نہ آئے. اچھا, اس میں یہاں پہ میں یہ چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی, بلکہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی, بہت ساری ایسی میری بہنیں ہیں جو ہمیں سن رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں اس وقت, کہ جو اسکن پالش کروانے یا یہ فیشلز وغیرہ لینے جاتی ہے, بلیچ کرواتی ہے, ان کی اسکن بہت زیادہ ریڈ ہو جاتی ہے. وہ کیا کوئی الرجی یا اسکن سینسٹیو یا کیمیکل کا زیادہ استعمال؟ اسکن سینسٹیو پہ زیادہ تر یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود اس میں مکسنگ کا بھی ریشو کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر اس میں والیم کی کوانٹٹی تھوڑی زیادہ ہو جائے گی تو آپ کا پی ایچ لیول ہائی ہوگا, تو آپ کی ریڈنس آ جائے گی نیچرلی. اس کا حل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ خطرناک ہوتا ہے اسکن کے لیے اگر اس طرح بار بار ہوتی رہے؟ تو وہ تو ہارمفل ہے, لیکن اس کو پھر ٹریٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ سودنگ اس چیزیں استعمال کریں. اس کے بعد سودنگ جیسے کہ لوشن ہوتے ہیں یا مساج کریم میں آپ تھوڑا سودنگ کوئی بھی پروڈکٹ ڈال کے اس کا مساج کر دیں. اور ماسک اس طرح کا ہے کام ڈاؤن کرنے کے لیے ایلو ویرا, یہ تو چلے ایک نیچرل جو انگریڈینٹس ہیں یہ تو بہت کام کرتے ہیں اس سلسلے میں کہ آپ ایلو ویرا جیل سے ریلیٹڈ کوئی بھی مساج کریم ہے تو وہ اس میں, تاکہ وہ تھوڑی کام ڈاؤن ہو جائے اسکن اور نارمل ہو جائے. اور عام طور پہ ہو بھی جاتی ہے, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کافی دیر تک ریڈ رہے. ٹھیک, فیشل کا مطلب اگر ہم ان شارٹ یہ سمجھے تو ہمیں ہماری اسکن کو نیٹ کروانا ہے, نہ کہ ہم آئے کہ گورا چٹا ہونا ہے اور بہت زیادہ مطلب ایک فریشنس دینے کے لیے کہ اسکن جو آپ کی ٹین ہوئی ہوئی ہے یا ڈیڈ ہوئی ہے یا تھوڑی سی ٹو ٹون ہو گئی ہے یا تھوڑی ہیلدی لک نہیں دے رہی ہے, اس کو فریش کرنا,
ضروری ہے کیونکہ یوز عام کریں طور نہ پہ کہ وہ سفید ہونے کے لیے. نہیں یہ کانسیپٹ غلط ہے, سفید Whitening نہیں facial. ہوتے, ہاں یہ سفید نہیں ہوتے, یہ ایک دن کا ہی افیکٹ ہوتا ہے, Mindset لیکن ہے. فریش ضرور ہو جاتے ہیں ہاں. کیونکہ اچھا جب آپ کی اسکن دیکھیے الماس فریش ہوتی ہے تو وہ ایک گلو ویسے ہی آ جاتا ہے, Glow آ شائن جاتا کرنے ہے, لگتی ہے, کیونکہ وہ جو ڈیڈ اسکن تھی, جو اس میں ڈسٹ تھی, جو آپ کے وہ پورز میں سارا میک اپ چلا گیا تھا, جب وہ ریموو ہوگا تو وہ اسکن خود بخود نکھرے گی. اس کے لیے کلینزنگ اور ڈیپ کلینزنگ, اور ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ انسٹنٹ گورا چٹا کرنے والا وائٹننگ فیشل تھا تو میں سفید ہو گئی, وہ ایکچولی میں اسکن نیٹ ہوتی ہے. اسکن نیٹ ہوتی ہے. اور دوسرا اس میں سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جب مساج کر رہے ہوتے ہیں ایسی اسکن پہ, بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اس کے جو بھی پریشر پوائنٹ ہمارے فیس کے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے یہ بھی بڑا مساج کرنا چاہیے. فیس کا مساج بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے کچھ پریشر پوائنٹ آپ نے اس لحاظ سے کرنا ہے, یہ نہیں کہ بس اندھا دھندہ آپ نے فیس پہ. ہاں نہیں, وہ بلکہ زیادہ برے اثرات ڈالتا ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو کہ پریشر پوائنٹ کون سے ہیں, کہاں جا کے میں نے پریشر دینا ہے, اور کہاں پہ گلینڈز ہیں جو ایکٹیو ہو جائیں تو آپ کے چہرے پہ گلو آئے گا. مطلب یہ چیزیں آپ کو نوٹس میں ہونی چاہیے. بالکل ہر کوئی یہ نہیں کر سکتا, اور ہر کسی کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے اگر آپ بیوٹی ایکسپرٹ ہیں تو. چہرے پہ یہ جھڑیاں سی پڑ جاتی ہیں, یہ کیوں پڑتی ہیں؟ اس لیے کہ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اسکن, اور وقت سے پہلے اگر ونٹر میں تو زیادہ نہیں زیادہ ہو جاتی ہیں, کیونکہ عام طور پہ اگر بیفور آپ ایجنگ جو بیفور آپ کی ایج سے آ جاتی ہے اس کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ پانی بہت زیادہ پئیں, پانی پئیں. اس کے علاوہ سوئیں ٹائم پہ, اور یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھتے دیکھتے سیریلز دیکھتے دیکھتے ہم اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, اور یہ بہت جلدی ایجنگ لا رہی ہے اسکن پہ. اور میں نے نوٹ کیا ہے کہ جب آپ سوتے رہی ہیں تو آپ کی بونز بھی ریلیکس نہیں ہوتی ہیں, آپ کے مسلز ریلیکس نہیں ہوتے, تو پھر کیسے بیوٹی قائم رہے گی. مطلب یہ ساری چیزیں نوٹس میں رکھ کے ہی بیوٹی مینٹین رہ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی خود احتیاط, خود جو گھر میں آپ ٹیک کیئر کرتے ہیں اپنی اسکن کا, وہ بہت ضروری ہے. جیسے گھریلو ٹوٹکے ہیں اتنے, آپ روغن بادام میں آپ مکس کر کے دودھ میں یا بالائی میں مکس کر کے اس کا مساج کریں تو وہ بہت زیادہ گلو دیتا ہے اسکن پہ. پیس لیں اس کا پاؤڈر بنا کے, اور اس کو یا روغن بادام لے لیں, اس کو بالائی میں مکس کر کے اس کا مساج کریں تو چہرے پہ اتنا گلو آتا ہے. اس کے علاوہ کھیرا ہے, اس کا ارک لے کے اس کا جوس نکال کے آپ اسے مساج کریں, بلکہ اس سے تو آپ کے ڈارک سرکل بھی دور ہوتے ہیں, اور جو پورز اوپن ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ آلو ہے, اس کا جو جوس ہے وہ اتنا بینیفیشل ہے, یہ جو رنکلز اور لائنز آ جاتی ہیں یہ بالکل غائب ہو جاتی ہیں اگر آپ چاولوں کا پیسٹ بنا کے چاولوں کا اس کو ایز ایکسفولیشن. ہوم ریمیڈیز بڑی اچھی ہیں, کیمیکل سے فری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ یہ اگر آپ کرتے ہیں گھر میں, جیسے میٹھا سوڈا ہے, میٹھا سوڈا کو اگر آپ پانی میں مکس کر کے اس کو ایکسفولیشن کے طور پہ آپ یوز کریں, ایکسفولیٹ کریں اسکن کو, ہفتے میں ایک دفعہ آپ یہ کر لیں تو بہت اسکن پہ گلو بھی آتا ہے. سیلون جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیمیکل سے آپ بالکل دور رہیں گے. یہ چیزیں جو ہیں آپ کی اسکن کو, مطلب ہم کرتے نہیں ہیں نا, ہم سوچتے ہیں ایک دفعہ کر کے اس کے بعد ایک دم سے جا کے ہزاروں انویسٹ کر لیں گی, لیکن ڈیلی تھوڑا تھوڑا گھر میں نہیں کریں گے کہ ہمیں ایک دم سے ہماری اسکن وہ ڈیڈ نہ ہو جائے. آپ کو خود احتیاط کرنی پڑے گی, خود کیئر کرنی پڑے, بلکہ اپنے چہرے سے اگر محبت آپ کو ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوبصورت نظر آئیں اور دوسروں میں ایک دم سے پرومیننٹ نظر آئیں. یہ تو آج کل تو مجھے لگتا ہے الماس سبھی یہ چاہتے ہوں گے ان کا فیس صاف ہو, ہیلدی ہو, اسکن اچھی ہو, کوئی اس کے اوپر داغ دھبا نہ ہو, اور وہ تبھی ممکن ہوگا جب آپ گھر میں اپنی کیئر کریں گے. اور یہ بہت ساری ہماری پاس, آپ ٹومیٹو دیکھ لیں, اس کا جوس آپ کی ایجنگ سے دور رکھتا ہے, آپ کو ایک دم اسکن لفٹ ہوتی ہے. اس کو آپ کاٹ کے لگا لیں, اس کا بیچ میں سے گودا سا نکال کے اس سے کر لیں. وہ آپ کو ایلو ویرا ہے, اس میں موئسچرائز کرتا ہے آپ کی اسکن کو, آپ کی اسکن کا گلو قائم رکھتا ہے. تو یہ سب چیزیں اگر آپ کریں تو میرے خیال میں آپ کی اسکن بھی ہیلدی رہے گی. اب گھر میں کرنے والی ہیں, کوئی آپ نے خریدنی نہیں ہے, یا کوئی ایکسپینسو یا کوئی کیمیکل والی نہیں ہے, آپ کی ڈائریکٹ لانگ ٹرم اس کا فائدہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایلو ویرا جیل کا آپ آئیز کے راؤنڈ اباؤٹ آپ ڈیلی مساج کریں تو آپ کی یہ لائنز اور رنکلز بالکل غائب ہو جائیں گے. اور روغن بادام میں اسپیشلی جن کو یہ آئیز کے آس پاس اس طرح کے نشان ہیں, ان کے تو بہت اچھا. اگر وہ نہیں کر سکتے تو روغن بادام بہت اچھا لفٹ کرتا ہے, رنکلز کو ختم کرتا ہے, آپ اس سے کریں. لیکن ایٹ لیسٹ کریں تو صحیح, کریں تو صحیح. چیزیں ہم بہت بتاتے ہیں لیکن کریں تو صحیح. اچھا الماس, دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے مردوں کی اسکن پہ بھی اور خواتین کے اسکن پہ یہ بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز بہت زیادہ ہوتے ہیں, یہ کیوں آتے ہیں؟ وہ اس لیے آتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پولوشن بہت زیادہ, ہم باہر نکلتے ہیں,
हम क्लींजिंग तो करते नहीं हैं हम, अगर हम डेली रात को क्लींजिंग करके सोएं तो ये ब्लैक हेड और वाइट हेड नहीं आते, क्योंकि अगर आप तो साफ किए बगैर सो जाते हैं, जैसे कि अब अगर हम लेडीज़ हैं तो मेकअप किया हुआ है इसी तरह सो जाएंगी, या बाहर से आएंगी तो क्लींजिंग करके नहीं सोएंगी, हाँ, तो बस वो काम ज़ाहिर है लग जाएंगी, अपना काम काज करना शुरू कर देंगी, वो पोर्स में चीज़ें डिपॉजिट होते होते ठीक। अच्छा, वहाँ से इस पे मजीद भी जानते हैं कि और कौन सी वजह है कि ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बन जाते हैं और इनका हल किस तरह, जिनका छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं, ये इन डिटेल जानते हैं। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद नाज़रीन इस पर हम बात करते हैं, क्योंकि ये इशू तकरीबन सबका है, ब्लैक हेड्स बन जाना, वाइट हेड्स जो है वो बन जाना, लेकिन उससे छुटकारा कैसे मुमकिन होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। नाज़रीन आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात करें चेहरे की खूबसूरती किस तरह से हम बरकरार रख सकते हैं। यकीनन फेस की जब हम बात करते हैं या मौसम की तब्दीली की बात करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। जब तक अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी सेहत का, अपनी खूबसूरती का ख्याल नहीं रखेंगे, यकीनन हम कुछ भी अच्छे से नहीं कर सकते। तो इसलिए आज का टॉपिक रखा गया है कि आपको बताएं कि मौसमियाती तब्दीली के बायस कौन से ऐसे इशूज़ हैं, कौन से ऐसी स्किन प्रॉब्लम्स हैं जो आ सकते हैं, उस पर बात करें। मास हमारे साथ है। मास, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि मर्द हो या ख़वातीन, उनके फेस पे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इससे छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं ये बताइए। अब अगर जैसे कि मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि रीज़न क्या है इसके ब्लैक हेड और वाइट हेड होने का, आमतौर पे ऑयली स्किन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है ना, ड्राई स्किन में कम होता है। क्योंकि ऑयली स्किन के ऑलरेडी पोर्स ओपन होते हैं, आपने देखा उनमें एक्नी भी आ जाते हैं और ऑयली फेस लगता है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो भी स्किन पे लगा रहे हैं, आप कोशिश करें कि उसमें सिलिसिलिक एसिड होना चाहिए। जो अगर सिलिसिलिक एसिड आपकी इन फाउंडेशन में है, अगर लेडीज़ हैं, और अगर आपके क्लींजिंग में है, और अगर आप मसाज कर रहे हैं, तो आपकी स्किन पे बेस्ट रिजल्ट देगा, आपके पोर ब्लैक हेड और वाइट हेड नहीं बनेंगे। इसके अलावा हाइड्रोक्सी एसिड जो है, ये भी जिस प्रोडक्ट में हो आप अगर शामिल है तो आपका पोर्स भी ओपन नहीं होंगे, आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड नहीं बनेंगे। और अगर ये बन गए हैं तो फिर आप ऐसा करें कि अगर आप सैलून गए हैं तो आपकी जो आर्टिस्ट है, स्किन आर्टिस्ट जो भी है, उसको आपको स्टीम देना चाहिए, ताकि स्टीम से वो सॉफ्ट नरम हो जाए और निकालना, और उसके बाद उसको इजीली निकल जाता है। अच्छा, ये निकालने की बात है, घर में खुद हम निकाल रहे होते हैं, बेचारे को इतना निशान बन जाता है, उसके साथ एक्सफोलिएट करें। देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको पता है कि ये जो शुगर होती है, चीनी, इसको अगर हम ग्राइंड करके रख लें और उसमें रोज़ वाटर ऐड कर लें, या उससे आप स्क्रबिंग करें, तो आपके वाइट और ब्लैक हेड रिमूव हो जाते हैं और स्किन भी नीट हो जाती है। आपका स्किन का ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होता है और एकदम से स्किन ग्लोइंग हो जाती है। लेकिन आराम से स्मूथली आपने रब करना है, हार्शली नहीं करना कि बस सब कुछ एकदम से सर्कल मूवमेंट में आपने सॉफ्टली आपने इसका स्क्रब करना है, तो स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और ब्लैक और वाइट हेड नहीं बनते। ठीक। अच्छा, ये विंटर की आमद है, मौसम तब्दील हो रहा है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के हाथ पाँव जो है या फेस की हम बात करें, खुरदरापन सा आ जाता है, वो क्यों आता है, उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? खुरदरापन की भी रीज़न यही है कि हमारी स्किन बहुत ड्राई नहीं होने देनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जैसे कि सबसे पहले बेस्ट तरीका ये है कि आप पानी पिए, ये तो आपको पीना ही चाहिए, खुद को हाइड्रेट। फिर इतना ज़्यादा ड्राई आपका फेस होगा ना, हाथ होंगे। लेकिन अगर आपके ड्राई हो रहे हैं, सर्दियों में अक्सर लोगों के होते हैं, ये ठंड की वजह से, बहुत ठंडी हवा लगने से, जो आपका मॉइस्चराइज़र है वो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करें। अगर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है, ऑयल बेस आपका मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, जिससे आप अपने हाथों को और पैरों को और फेस को जो है उसे मॉइस्चराइज रखें। और बेस्ट आपको बताऊं सोल्यूशन के ग्लिसरीन जो होती है और उसमें रोज़ वाटर ऐड करके और लेमन थोड़ा सा ऐड करके, अगर आपको वो हाथों पैरों पे और फेस पे अगर आप इसका मसाज करें और हर दफ़ा जब आपके हाथ गीले हों धोएं या फेस वॉश करें तो आप वो लगा लें, इतना अच्छा वो मॉइस्चराइज करती है स्किन को, तो मेरे ख्याल में फिर ड्राई नहीं होते। अगर आप कुछ ना कुछ बहुत सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है हमारी स्किन, स्मूथ हो जाती है। और ये बहुत सस्ता सा एक टोटका है और आमतौर पे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। हाँ, इससे स्किन भी ब्लीच होती है। आपकी ग्लिसरीन से आपकी स्किन जो है वो ब्लीच होती है, साफ होती है, निशान खत्म होते हैं। लेमन के आप 1-2 ड्रॉप उसमें मिक्स करके आप वो लगाएं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा वाइटनिंग भी आएगी और स्मूथनेस भी आएगी।
تو سینسٹیو اسکن بھی اس کے لیے ٹھیک ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں گلیسرین بھی ہے. اگر بہت سینسٹیو ہے تو آپ لیمن کا جوس اوائڈ کر لیں. ہاں لیمن اس میں نہ ایڈ ہاں کریں. تو آپ روز واٹر کے ساتھ اس کو کریں مساج, بہت بیسٹ آپ کو موئسچرائز کرتی ہے آپ کی اچھا مجھے یہ بتائیں الماس کہ ڈفرینٹ پروڈکٹ کا استعمال کرنے سے یا ہماری ڈائٹ اس طرح اچھی نہ ہونے سے یا ہارمونل ایشو سے مرد اور خواتین, کیونکہ ہم دونوں کی بات کریں اسکن کا ایشو ہے تو اسکن کے یہ پرابلم تقریباً دونوں میں پائی جا رہی ہیں, پگمنٹیشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے, چھائیوں کا ایشو بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پگمنٹیشن کا تعلق صحت سے ہے. ہاں کیونکہ میں نے اس میں کہا نا کھانا پینا, ہارمونل ایشوز, کچھ اس طرح کی روٹین. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہیں پھر بھی پگمنٹیشن آئے گی. اگر آپ سورج باہر اسی طرح سن بلاک کے بغیر یا کوئی بھی سن اسکرین لگائے بغیر اگر آپ باہر جائیں گے تو وہ افیکٹ کرے گی, اس سے بھی آپ کی اسکن جو ہے اس پہ پگمنٹیشن آ جائے گی. اس کے علاوہ اگر آپ پانی نہیں پیتے اس سے بھی آ جائے گی. آئرن کی کمی سے آ جاتی ہے. 3-4 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پگمنٹیشن آ جاتی ہے. تو فرسٹ آف آل آپ دیکھیں, آپ خود بھی انالیسس کر سکتے ہیں کہ مجھے کوئی ہیلتھ ایشو تو نہیں ہے. پہلے اسٹمک کے اپسیٹ ہونے سے آ جاتے ہیں. تو اگر کوئی ہیلتھ ایشو ہے پہلے تو اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, کسی ڈاکٹر کو دکھائیں. اور لیکن اگر آپ سورج کی شعاؤں کی وجہ سے اگر آپ کی برن ہو گئی ہے تو اس کے لیے وہ بہت دیر سے پگمنٹیشن جاتا ہے. بہت کوشش بھی کریں کیونکہ وہ نیکسٹ لیئر تک پینیٹریٹ کر جاتا ہے یہ پگمنٹیشن, ہو جاتا ہے. تو وہ اس کو کلیئر کرنا, تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور اگر پگمنٹیشن آ گئی ہے آپ کی اسکن پہ, اگر آپ کی ہیلتھ اگر آپ کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے اور پگمنٹیشن آ گئی ہے تو اس کے لیے اگر آپ سیلون جاتے ہیں تو اینٹی پگمنٹیشن بہت سے فیشیلز ہوتے ہیں. تھوڑا سلولی فرق پڑتا ہے, ایک دم سے پہلی سیٹنگ میں فرق نہیں پڑتا. اور اگر آپ گھر میں ہیں, وہ کتنے فیشیلز لینے پڑتے ہیں, یعنی کتنے ٹائم بعد؟ تقریباً 1 ماہ کے بعد تو ضرور لے لینا چاہیے. ویسے تو عام طور پہ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آفٹر 15 ڈیز اگر آپ کوئی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اسکن کا تو 15 دنوں کا گیپ دیں, ادروائز 1 ماہ میں 1 دفعہ تو ضرور ہونا چاہیے. تو یہ فیشیل تقریباً کتنے کا کاسٹ کیا ہے تاکہ ناظرین کو پتہ چل جائے؟ فیشیل ویسے اگر کوئی ٹریٹمنٹ فیشیل ہے تو وہ ایکسپینسو ہی ہوتا ہے, 3500 سے سٹارٹ ہوتا ہے. اور ہائیڈرا اگر آپ کر رہے ہیں تو ہائیڈرا بھی اس کا بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے. اگر آپ کوئی پروڈکٹ اس مشینری کے ساتھ یوز کر رہے ہیں تو پگمنٹیشن میں بہت فرق آتا ہے. مہینے بعد اگر کروائیں اپنی اسکن کے لیے اتنا تو 4-5 ہزار تو ہم سائڈ پہ کر ہی سکتے ہیں. ہاں 5000 تک ہائیڈرا میں تو ایک اچھا سوٹ بھی نہیں آتا آج کل. نہیں, اپنی اسکن کے لیے, اپنے بالوں کے لیے تھوڑا سا بجٹ اپنا رکھیں تو پھر ہی فریش رہ سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ فیشیل صرف اس مقصد کے لیے نہیں ہوتا کہ آپ کی کلینزنگ ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب آپ مساج کرتے ہیں تو 10 منٹ کے لیے آپ کا مساج ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کا بلڈ سرکولیشن فاسٹ ہوتا ہے, آپ کے جو ڈیڈ سیل ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو آپ کی اسکن پہ بہت بیسٹ ریزلٹس ہوتے ہیں. آپ خود بھی دیکھ لیں, آپ اپنی ایج گروپ کی بہت ساری لیڈیز کو اپنے ارد گرد میڈیا کی آپ کی ایج کی لیڈیز کیسی ہوتی ہیں, مطلب وہ احتیاط کر رہی ہوتی ہیں, وہ کیئر کر رہی ہوتی ہیں, ضروری اور اسکرین پہ آنے والے بندے کے لیے کچھ زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اپنا خیال رکھے, اپنی کیئر کرے پراپر. تو اس کے لیے یہ جب تک آپ کیئر نہیں کریں گے, اگر آپ اسی طرح خود کو چھوڑ دیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں آپ ٹھیک ہو سکتے. اچھا الماس, کیئر کی بات ہوئی ہے, کچھ ایسی خواتین ہیں, کچھ مرد حضرات ہیں جو کیئر کرتے بھی ہیں لیکن اب انہیں ویلڈ پروڈکٹ کا نہیں پتا کہ ان کی اسکن کے لیے کون سا پروڈکٹ جو ہے وہ اچھا ہے, کتنے ٹائم بعد اس کا استعمال کرنا چاہیے, کتنی کوانٹٹی میں اسے استعمال کرنا چاہیے. یہ جو اویئرنیس کا نہ ہونا, اس سے بھی تو اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے. ہاں, اویئرنیس ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ ایک ڈرائی اسکن والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم کون سی پروڈکٹ لیں کہ ہماری ڈرائی اسکن ٹھیک ہو جائے, یا ایکنی والوں کو نہیں پتا ہوتا. وہ خیال رکھنے کی کوشش تو کرتے ہیں, خرچہ تو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ویلڈ چیزیں نہیں ہوتی جو ان کے اکارڈنگ, ان کی اسکن کے مطابق. اس کے لیے دیکھیں, ہر چیز خود کو اویئر نہیں ہم کر سکتے ہر چیز کے لیے نا, اس کے لیے ایکسپرٹس کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے ڈرماٹولوجسٹ ہیں, کاسمیٹولوجسٹ ہیں, پھر بیوٹیشینز ہیں, مطلب جو جس کے شعبے میں جو ریلیٹڈ چیز ہے وہ گائیڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اور عام طور پہ میرے خیال میں اب تو تقریباً میجورٹی لیڈیز سیلون کا رخ کرتی ہیں, اور اگر زیادہ پرابلم ہے تو کاسمیٹولوجسٹ کے پاس جاتی ہیں. تو وہ ضرور گائیڈ کریں کہ آپ کی اسکن کے لیے کون سی پروڈکٹ بیسٹ ہے کہ آپ یوز کریں تو وہ بہتر رزلٹ آ سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ایکسپرٹ ہے وہ آنیسٹ ہو اپنے پروفیشن کے ساتھ. وہ مطلب یہ نہ کوشش کرے کہ اب کوئی کسٹمر میرے پاس آیا تو اب
اس کو لوٹ ہی لینا ہے, Yeah, بالکل business, ہاں. مطلب اس کو رائٹ وے میں آپ گائیڈ بھی کریں اور مناسب طریقے سے آپ ان کو, مطلب پھر ہی آپ فریکوینٹلی جا سکتے ہیں نا. اگر آپ اتنا ایکسپینسو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر اوائڈ کرتے ہیں, آپ جا بھی نہیں سکتے ایسی جگہوں پہ زیادہ فریکوینٹ. تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ اویئرنیس بھی نہیں ہے. اب تو خیر میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا کہ آپ کو فوری طور پہ آپ گوگل کھولتے ہیں یا یوٹیوب پہ جاتے ہیں, کوئی بھی انفارمیشن لیتے ہیں تو آپ کو ایزیلی چیزیں جو ہے, وہ ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, کاسمیٹولوجسٹ, تو یہ اسکن سے ریلیٹڈ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے تو خیال مل سے ہی کہ جاتی ہمیں ہیں. یہ گوگل سے یا یوٹیوب سے سیکھنے کے بجائے ہمیں فزیکلی جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس. وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے, سب سے بیسٹ کیونکہ وہ آپ کی اسکن کو پراپر دیکھ لے, اس کے بعد آپ کو کوئی انالیسس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن چھوٹی موٹی جیسے اسکن ڈرائی ہے تو آپ نے دیکھ لیا, یا ایکنی آ رہا ہے, یہ چھوٹی موٹی چیز ٹھیک ہے سمجھ آتی ہے. لیکن جب آپ کا پگمنٹیشن ہو گیا, آپ کا فیس ایکنی سے بھر گیا, اور روز کا یہ پرابلم ہے کہ آپ کا آئل پروڈیوس کر رہا ہے فیس, تو آپ کو ضرور دکھانا چاہیے. تو آپ یہ محلے کی تائیوں سے, چاچیوں سے, ماسیوں سے نہ پوچھیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں. آپ نے دیکھا مہوش, جب ہم کسی شاپ پہ جاتے ہیں کوئی پروڈکٹ لینے کے لیے, تو وہاں پہ کچھ بچیاں کھڑی ہوتی ہیں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ان کا ایکسپرٹ ہونا بھی ضروری ہے. ایسے کسی کو اپوائنٹ نہیں کر لینا چاہیے. یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی, کیونکہ ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں بچیاں کھڑی ہوئی جنہیں نالج نہیں ہوتا, صرف انہیں اپنی سیلز جو ہے نا وہ زیادہ کرنی ہوتی ہے, انہیں ٹارگیٹ دیا گیا ہوتا ہے, وہ انہیں پورا کرنا ہوتا ہے. اب جو کسٹمر آ رہے ہیں ان سے کوئی چیز خریدنے کے لیے, وہ اس کے مطابق اس کی اسکن کے لیے وہ اچھی ہے یا نہیں ہے, انہوں نے صرف اپنی سیل مکمل کرنی ہے. ہاں, کوئی بھی لڑکی آئی ہے اس طرح رکھ لی, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ زیادہ یہ آپ کے لیے بہت اچھی ہے, یہ آپ کو بڑے اچھے ریزلٹ دے گی, وہ اور اسے زیادہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ کرے گی. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایکسپرٹ رکھیں گے, اسے تھوڑی زیادہ پے کریں گے, تو آپ یہ بھی دیکھیں آپ کی سیل کتنی بڑھ جائے گی, کیونکہ ان کو مارکیٹنگ کرنی آتی ہوگی, مطلب اس کو پتا ہو کہ آپ یہ فاؤنڈیشن یہاں پہ نہیں ہے, یہ چیز نہیں ہے, یہ میں نے دیکھی گائیڈ نہیں. تو پھر اس وجہ سے ہی تو زیادہ ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں ہماری اسکن پہ, بالوں میں, آپ دیکھیں اسکن پہ, ہر چیز میں. کیونکہ ہم نے ایک انسٹنٹ وائٹ ہونے پہ ہم چلے گئے, ہم نے سوشل میڈیا پہ یا ہم نے الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی ایڈ دیکھ لیا ہے, کوئی ایسا پروڈکٹ دیکھ لیا ہے جو کہ انہوں نے رزلٹ بتایا کہ بڑا اچھا ہے, بھائی فوراً خریدنے کے لیے چلے جائیں گے. اب یہ نہیں دیکھیں گے کہ اسکن کے مطابق وہ ہے یا پھر نہیں ہے. اوور آل اگر ہم بات کریں تو کس طرح کی پروڈکٹ کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے, یا ڈائٹ کی ہم بات کریں یا ٹوٹکوں کی بات کریں, کچھ ایسے نسخے جو ہے نا وہ بتا دیں ناظرین کو. ہاں, اگر ٹوٹکوں کی بات کریں تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی ابھی آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے ہفتے میں ایک دفعہ اپنے فیس کو ایکسفولیٹ کریں, اور اس کے لیے بیسٹ ہے کہ جیسے شوگر کا میں نے آپ کو بتایا کہ جو شوگر ہے اس کو آپ روز واٹر میں مکس کر لیں, آپ رکن بادام میں مکس کر لیں, زیتون کے تیل میں مکس کر لیں, ان کے ساتھ آپ مساج کریں فیس کو, تو گلو بھی دیتا ہے, موئسچرائز بھی کرتا ہے. اسی طرح بیکنگ سوڈا ہے, اس کو پانی میں مکس کر کے اس کو ہفتے میں ایک دفعہ ضرور آپ ایکسفولیٹ کریں اپنی اسکن کو. اور اس کے علاوہ جو ڈیلی کلینزنگ آپ نے کرنی ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے جو کچا دودھ ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بالائی کی لیئر آتی ہے, وہ بیسٹ کلینزر ہے. اچھے سے یاد ہے, یہ بچپن میں دیکھتی تھی میری مما کر رہی ہوتی, اب سمجھ آیا کہ وہ کیوں کرتی تھی. وہ بیسٹ کلینزر ہے, اور اس سے آپ اس میں سیلیسیلک ایسڈ ہوتا ہے, اور اسکن کو وائٹ بھی کرتا ہے, رنکلز بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اور آپ پیغام کر دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو, اسپیشلی خواتین کو جو یہ ٹوٹکے استعمال کر رہی ہوتی ہیں, کیمیکل انسٹنٹ یہ فارمولا کریمز کا یوز کر رہی ہوتی ہیں. ہاں, میں پیغام یہی دینا چاہوں گی کہ بچیوں کو یہ جو 3-4 کریمیں مکس کر کے گورا ہونے کے لیے انسٹنٹ کریمیں یوز کرتی ہیں, اس کے کتنے بیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. آپ کو اسکن کینسر ہو سکتا ہے, اسکن کی اوپر والی لیئر تو بالکل ختم ہو جاتی ہے, اور پھر آپ اتنے سینسٹیو ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی پروڈکٹ افیکٹ نہیں کرتی. تو پازیٹیو رہیں, پانی بہت زیادہ پئیں, کلینزنگ ٹائم پہ کریں, روز کریں, ایکسفولیٹ کریں, موئسچرائز رکھیں فیس کو, اور آپ خوبصورت رہیں گے. تھینک یو سو مچ علما صاحبہ. یقیناً ناظرین اگر آپ اپنی کیئر کریں گے, روٹین میں اپنی اسکن کی حفاظت کریں گے, ڈیپ کلینزنگ کریں گے, اسپیشلی آپ اپنا جو ڈائٹ پلان ہے وہ اچھا رکھیں گے, نیند اچھی کریں گے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ اگر آپ خوش رہیں گے, آپ کا اخلاق اچھا ہوگا, انر اچھا ہوگا, تو دیکھیے گا آؤٹر بیوٹی جو ہے نا وہ فیس پہ جو ایک نکھار, ایک خوبصورتی ہمیں چاہیے, وہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گی. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے اندر سے ہم بغض رکھتے ہیں, نفرت, غصہ, چڑچڑا پر رکھتے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ فیس پہ گلو آئے. ایسا تو پھر ممکن نہیں ہو سکتا, ایک میان میں 2 تلواریں پاسبل نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں, ہیلدی ڈائٹ کریں, ریسٹ کریں, واک کریں, ایکسرسائز کریں, اچھے سے جو ہے وہ کھانا پینا کھائیں, اور زیادہ سے زیادہ پانی جو ہے وہ پئیں. اسکن آپ کی خود بخود جو ہے وہ خوبصورت ہونا شروع ہو جائے گی. اسی پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.